Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 24 of software project management. Last lecture में हमने अपनी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्केड्यूलिंग थी उस पर बात की थी, और फिर हमने ये कहा था कि प्रोजेक्ट को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है और उसके जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, हम किन किन फैक्टर्स को देखते हैं, ठीक है। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको हम किस तरीके से लेकर चलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखी थी। आज का जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं आज, ठीक है। टुडे वी हैव लेक्चर नंबर 24, ठीक है। तो बिफोर स्टार्ट दिस लेक्चर, words of wisdom कि life is the result of our choices. Whatever you are today, it is because of your own earlier choices. There is none else either to blame or to be appreciated for this. Whatever misfortune happens to you is because of the things your hands have worked, and for many of them he grants forgiveness. Al-Quran 42:30. तो ये वर्ड्स ऑफ विजडम से बिफोर दिस लेक्चर, जिस तरह हम पहले भी अपने बाकी लेक्चर्स के अंदर भी स्टार्ट से पहले वर्ड ऑफ विजडम्स हम लाजमी डिस्कस करते हैं। तो टुडे हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन फैक्टर्स को देखना चाहिए, किन फैक्टर्स को इग्नोर कर देना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बेहतर हो सकता है, उसको इम्प्रूव किस तरह किया जा सकता है, उसके एडवांटेजेस हमें क्या क्या हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सही नहीं है। तो आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे, बल्कि ये माइट भी नेक्स्ट लेक्चर तक कंटिन्यू हो। तो प्रोजेक्ट फॉर्मेट, ठीक है, हमने ये कहा था कि कोई भी जो आपके पास प्रोजेक्ट होता है उसका एक स्टार्ट टाइम होता है और एक फिनिश टाइम होता है। हम जब भी किसी प्रोजेक्ट को करते हैं तो ये दो पैरामीटर्स होते हैं जो हम देखते हैं कि उसका स्टार्ट टाइम क्या है और उसका फिनिश टाइम क्या है। और नॉर्मली जो आपके प्रोजेक्ट का फॉर्मेट होता है वो आप देख रहे हैं कि वो आपके पास डिपार्टमेंट का जो सबसे पहले क्या होता है कि आपके डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो आपके पास होता है। अब डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है इसके अंडर हम देखते हैं कि आपके पास एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, यानी एक तो पूरे डिपार्टमेंट का मैनेजर है, फिर इसके अंडर आपका एक प्रोजेक्ट मैनेजर आ रहा है, और फिर इसके साथ सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्ट जो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करता है, सॉफ्टवेयर का एनालिसिस करता है कि ये सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेबल है कि नहीं, इसके कितने मॉड्यूल्स होंगे, हर मॉड्यूल में एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी, टास्क कौन कौन से होंगे, कौन सी एक्टिविटी कब परफॉर्म करनी है, कौन सा टास्क कब परफॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास प्रोजेक्ट जो आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है वो देखता है। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर आप देख रहे हैं कि सिस्टम इंजीनियरिंग एक्टिविटी कि जो चीज़ें आपकी सिस्टम से रिलेटेड हैं, कि जो चीज़ें आपकी सिस्टम से एसोसिएटेड हैं, उस तमाम के जितने भी इंजीनियरिंग है उन तमाम की एक्टिविटी, ठीक है। फिर उस सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी टास्क आपके आ रहे होते हैं, ठीक है, आपके एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल टास्क हो सकते हैं, उन तमाम टास्क को देखने के लिए, मैनेज करने के लिए, ठीक है, आपके पास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम सारी की सारी अपनी सिस्टम इंजीनियरिंग एक्टिविटी में देखते हैं। फिर हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की एक्टिविटी, जो हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, बेसिकली सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग भी डिपेंड करती है आपके प्रोडक्ट या आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। यानी मल्टीपल, अब एक बंदा कहता है कि उसने क्रेडिट कार्ड का के लिए ठीक है वेब सिस्टम डेवलप करना है, या एटीएम मशीन के लिए आपने एक सॉफ्टवेयर लिखना है, तो ठीक है, या ऑनलाइन बैंकिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर लिखना है आपने, ठीक है, या आपने, ठीक है, कंप्यूटर विंडोज़ की ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है। तो देखिए हर एक की जो रिक्वायरमेंट है वो एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, हर एक की डिफरेंट नीड्स हैं और डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। जो भी सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा वो उसकी नीड्स और उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस किया जाता है। अब हम जो सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन है बेसिकली वो हम उसकी जो भी आपका सॉफ्टवेयर है जो हम अपना डिज़ाइन कर रहे हैं
وہ ہم سارے کا سارا جو سافٹ ویئر کی نیڈز ہوتی ہیں، جو سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ سارے کا سارا اس کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کس ٹائپ کا سافٹ ویئر چاہیے، آپ اس کا ڈیزائن کس طرح رکھنا چاہتے ہیں، اس کی اپروچز کس طرح ہوں گی، وہ آپ کا ماڈولر اپروچ ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ اس کی نارمل اپروچ آپ یوز کریں گے کہ نہیں کریں گے. یہ جتنی بھی ہیں یہ ساری کی ساری آپ کی سافٹ ویئر ڈیزائن ایکٹیویٹی سے ہوتا ہے کہ آپ کی جو سافٹ ویئر ڈیزائن ایکٹیویٹی ہے وہ کس طرح کی، اس میں کون کون سی ایکٹیویٹیز انوالو ہیں، آپ اس کو کس طریقے سے رن کریں گے. ٹھیک ہے، ہر سافٹ ویئر ڈیزائن بیس کرتا ہے آپ کی پرابلم اسٹیٹمنٹ کے اوپر. ٹھیک ہے، ہم جو بھی بات کر رہے تھے کہ اگر آپ نے اے ٹی ایم کا سافٹ ویئر ڈیزائن کرنا ہے تو اس کا سافٹ ویئر ڈیزائن کچھ اور ہوگا، کیونکہ بینک کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اے ٹی ایم سسٹم کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اے ٹی ایم کے اندر ڈفرینٹ کارڈز ہیں. ٹھیک ہے، میکسیمم لمٹ کس کارڈ کو کس طرح سائن کرنی ہے، اس کا یوزر نیم اور پاسورڈ کس طریقے سے اس نے اتھینٹیکیٹ کرنا ہے، لیجیمیٹ ٹرانزیکشنز کس طرح کرنی ہے، بیلنس مینٹین کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ کسی دوسرے اے ٹی ایم سے، ٹھیک ہے، اگر فار ایگزامپل آپ کا ایک کارڈ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کا ہے اور آپ اس کو یوز کرتے ہیں ایچ بی ایل کے اندر، تو وہاں پہ اس کی لنک کے ساتھ مینٹیننس کس طرح کرنی ہے. آپ نے پیمنٹ وہاں سے ودرا کی ہے تو وہ پیمنٹ آپ اس کے ساتھ کس طریقے سے مینٹین کرنا چاہتے ہیں. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری آپ کے سافٹ ویئر ڈیزائن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. اب سافٹ ویئر ڈیزائن کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ آپ کی پرابلم اسٹیٹمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی ریکوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے آبجیکٹیوز کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ہم جب سسٹم انجینئرنگ کی ایکٹیویٹیز پوری کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اتنی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ایکٹیویٹیز ہم نے اس طرح رن کرنی ہے. اس کے بعد ہم اس کے سافٹ ویئر ڈیزائن کے اوپر جاتے ہیں. اب جو سافٹ ویئر ڈیزائن ہے اس میں اس کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز آتی ہیں ہم ان تمام ایکٹیویٹیز کو ان ڈیٹیل دیکھتے ہیں اور وہ دیکھ کے اس کی بیس کے اوپر ہم اپنا ایک سافٹ ویئر ڈیزائن کرتے ہیں کہ اس کے لیے یہ سافٹ ویئر بیسٹ ہے، اس کے لیے یہ سافٹ ویئر بیسٹ ہے. وہ ہم بیس کر رہے ہوتے ہیں سافٹ ویئر ڈیزائن کو. اب جو سافٹ ویئر ڈیزائن ایکٹیویٹی بھی، پھر آپ کے پاس سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن کی ایکٹیویٹیز ہیں. اب آپ نے جو ڈیزائن بنا دیا، اس ڈیزائن کے بیس کے اوپر آپ اس کو امپلیمنٹ کس طرح کریں گے اس کو. ٹھیک ہے، کیونکہ امپلیمنٹیشن جو ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ جو ہے تب تک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جب تک آپ کے پاس ڈیزائن نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس اب ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیزائن ہے، اسٹینڈ الون ڈیزائن ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ڈیزائن کس طرح کا ہے، اس ڈیزائن کی بیس کے اوپر آپ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا. اس کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ سافٹ ویئر ڈیزائن کے اوپر بیس کریں گی. جو آپ کا سافٹ ویئر ڈیزائن ہے اس کے اوپر آپ کی ساری سافٹ ویئر کی امپلیمنٹیشن ہوگی. دین وی اینڈ وی ایکٹیویٹی، ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن ایکٹیویٹی، کہ آپ اس کو ویریفائی کیسے کریں گے، ویلیڈیٹ کیسے کریں گے کہ جو آپ کا ڈیزائن ہے، جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں، ان تمام کی ویلیڈیٹی اور ویریفیکیشن کے لیے آپ کے پاس کیا میتھڈ ہے، کیا میتھڈولوجی ہے، وہ کس طرح کی ہے، آپ اس کو کس طریقے سے ویلڈ کر سکتے ہیں. وہ ساری کی ساری آپ کی ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن کے اندر ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور اس کے بعد آپ کی سی ایم ایکٹیویٹی آ جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں پھر اس کے in project format each project is a self contained unit، کہ ہر پروجیکٹ ایک سیلف کنٹینڈ یونٹ ہے. اسی طرح ادر پروجیکٹ ہیو سملر اسٹرکچرز، جو یعنی تو یہ آپ کے پاس ایک پروجیکٹ فارمیٹ ہے. یہ آپ کے ڈفرینٹ ٹاسکس ہیں، ہر ایک ٹاسک کے سب ٹاسک بھی ہو سکتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ مینیجر، اس کے انڈر آپ کا پروجیکٹ مینیجر، اور پروجیکٹ مینیجر کے ساتھ آپ کے پاس سافٹ ویئر آرکیٹیکٹ ہے. اور ان کے پروجیکٹ جو مینیجر ہے اس کے انڈر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کہہ سکتے ہیں. سسٹم انجینئرنگ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا جو سسٹم انجینئرنگ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی ان تمام کو دیکھے گا. اور پھر ہر ایکٹیویٹی کے اندر آپ کے جتنے بھی ٹاسک ہوں گے وہ سارے کے سارے ہوں گے. پھر آپ کے پاس سافٹ ویئر ڈیزائن ایکٹیویٹی ہے کہ جو آپ کا سافٹ ویئر ڈیزائن ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایکٹیویٹی کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کس طریقے سے ڈیزائن کرنا ہے، اس کے انڈر آپ کی کتنی ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں. پھر آپ کے پاس سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن کی ایکٹیویٹی ہے کہ جو آپ کا سافٹ ویئر ہے آپ اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس کے انڈر کون کون سی ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں. پھر آپ کی ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن ایکٹیویٹی ہے کہ آپ اس کو ویریفائی اور ویلیڈیٹ کس طرح کر رہے ہیں. پھر آپ کے پاس سی ایم کی ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے
آپ کا ایک کمپلیٹ پروجیکٹ فارمیٹ ہے جو آپ رن کر رہے ہیں، جس کے اندر آپ کے جتنی بھی سیلف کنٹین یونٹس ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو مل جاتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ایک آپ کا پروجیکٹ فارمیٹ ہے کہ جو آپ کا پروجیکٹ فارمیٹ ہے وہ آپ کس طریقے سے اس کو رن کر رہے ہیں اور کیسے اس کو مینیج کر رہے ہیں. اب اس فارمیٹ کے ہمارے پاس کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. دیکھیں، ہر چیز کے آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو ہر چیز کے ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. آپ اگر کوئی بھی چیز لے لیں، ٹھیک ہے، تو ہر چیز کے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کم ہوں لیکن ہوتے ضرور ہیں. دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے میرے خیال میں کہ جس کے آپ کہیں کہ صرف اور صرف ایڈوانٹیجز ہی ہیں، اس کا کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ٹریڈ آف سائیکل چلتا ہی اسی کے بیس کے اوپر ہے کہ کچھ آپ کے یعنی جس کو ہم گیو اینڈ ٹیک کی بات بھی کہتے ہیں. تو اب دیکھیں یہ جو آپ کے ایڈوانٹیجز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں فرسٹ کیا ہے؟ کلیئر پروجیکٹ اتھارٹی اینڈ یونٹی آف کمانڈ. یعنی فرسٹ جو آپ کا ایڈوانٹیج ہے کہ جو آپ کی پروجیکٹ کی اتھارٹی ہے وہ کلیئر ہو اور یونٹی آف کمانڈ کہ آپ کو اس کے اوپر فل کمانڈ ہو. ٹھیک ہے، یہ اس کا فرسٹ ایڈوانٹیج ہے کہ کلیئر پروجیکٹ اتھارٹی اینڈ یونٹی آف کمانڈ. سیکنڈ ہے کہ یعنی آپ کو جو آپ کی پروجیکٹ کی اتھارٹی ہے وہ کلیئر ہو اور آپ کو کمانڈ ہو. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہو کہ کون کون سی چیز میں نے کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنی ہے، کیسے رن کرنا ہے، ہر ایک چیز کی آپ کو ڈیٹیل پتہ ہو. سیکنڈ، سمپلیفائی پروجیکٹ کمیونیکیشنز، کہ جو آپ کی پروجیکٹ کمیونیکیشنز ہیں، جو ڈفرینٹ سیکشنز آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ بھی سمپلیفائی ہوں، وہ زیادہ کمپلیکس نہ ہو. کیونکہ جتنا بھی کمپلیکس ہوتا ہے اتنی کمپلیسٹی سے آپ کا جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کی ڈیلیز آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، افیکٹو انٹر پروجیکٹ کمیونیکیشن، کہ جو پروجیکٹ کے ڈفرینٹ سیکشنز ہیں، جو ڈفرینٹ ماڈیولز ہیں جو ان کو آپس میں کمیونیکیٹ کروا رہے ہیں، ان کی جو کمیونیکیشن ہے وہ بھی آپ کی افیکٹو ہو. اور ایکسیس ٹو اسپیشل ایکسپرٹیز، کہ جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری کی ساری ان تمام پہ آپ کو ایکسیس ہو. پروجیکٹ فوکس اینڈ پرائرٹی، کہ آپ کا جو فوکس ہے وہ پروجیکٹ کے اوپر ہونا چاہیے اور اس کی پرائرٹی کے اوپر ہونا چاہیے. یہ آپ کے سارے ایڈوانٹیجز ہیں کہ کلیئر پروجیکٹ اتھارٹی اینڈ یونٹی آف کمانڈ، سمپلیفائڈ پروجیکٹ کمیونیکیشن، افیکٹو انٹر پروجیکٹ کمیونیکیشن، ایکسیس ٹو اسپیشل ایکسپرٹیز، پروجیکٹ فوکس اینڈ پرائرٹی. تو یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، پروجیکٹ فارمیٹ کے جتنے بھی ایڈوانٹیجز ہیں وہ سارے کے سارے یہ ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں؟ ڈپلیکیشن آف ایفرٹس. ٹھیک ہے، یعنی اب آپ کے پاس ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ایکسیس ٹو اسپیشل ایکسپرٹیز، کہ اگر اس کے اندر جو آپ کے ڈفرینٹ ماڈیولز ہیں، جو آپ کے ایڈوانس ماڈیولز ہیں جس میں آپ کو زیادہ کام کرنا ہے، زیادہ کمیونیکیٹ کروانا ہے، تو اس میں آپ کو جو ایکسپرٹیز ہیں وہ بھی آپ کی اسپیشل ایکسپرٹیز اس پہ ہونی چاہیے. پھر آپ کا پروجیکٹ کے اوپر فوکس ہو اور اس کی جتنی بھی پرائرٹی ہے کہ آپ نے اس کی جو پرائرٹیز ہیں وہ کس طرح کی پرائرٹیز ہیں. ٹھیک ہے، پہلے فیس میں آپ نے کیا کرنا ہے، سیکنڈ فیس میں آپ نے کیا کرنا ہے، تھرڈ فیس میں آپ نے کیا کرنا ہے. تو وہ بھی آپ کا جتنا فوکس ہے، جتنی پرائرٹی ہے وہ بھی ساری کی ساری اس کے اوپر ہو. پھر اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، ڈپلیکیشن آف ایفرٹس، کہ جتنی بھی آپ کی ایفرٹس ہیں ان کی ڈپلیکیشن. سیکنڈ ہے ڈپلیکیشن آف فیسلٹیز. ٹھیک ہے، کہ اب یہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. ٹھیک ہے، کہ ڈپلیکیشن آپ کی جو ایفرٹس ہیں اس کی ڈپلیکیشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ڈپلیکیشن آف فیسلٹیز، جو فیسلٹیز ہیں وہ ڈپلیکیٹ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، انکلیئر لائلٹیز اینڈ موٹیویشن، کہ اگر آپ کو اس کی موٹیویشن آپ کو کلیئر ہی نہیں ہے کہ پروجیکٹ کا اسکوپ کیا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا کیا ہیں، میں نے کیا کیا کام پرفارم کروانا ہے، میں نے کس طرح کون سا ٹاسک پرفارم کروانا ہے، تو تب بھی اس میں پرابلم آ سکتا ہے. آپ کا کیریئر پاتھ جو ہے اگر وہ کوئی نہ ہو تو یہ بھی اس میں ایک ڈس ایڈوانٹیج کی طرف اب دیکھ رہے جا سکتا ہے. انٹرا کمپنی، ٹھیک ہے، اور انسرٹن ری انٹیگریشن آف ریسورسز. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری آپ کی ڈس ایڈوانٹیج میں جاتی ہیں. تو پروجیکٹ فارمیٹ اگر آپ یہ دیکھیں گے، ہم نے جب لاسٹ سلائیڈ میں دیکھا تھا تو اس فارمیٹ کے اندر یہ جو
ہمارے پاس جو ہمارا یہ پروجیکٹ فارمیٹ تھا، ہمیں اس پروجیکٹ فارمیٹ کے اوپر جب ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا تو ہمیں یہ نمبر آف یہ ایڈوانٹیجز ملے اور یہ ہمیں ڈس ایڈوانٹیجز ملے. تو یہ سارے کے سارے یہ آپ کے فارمیٹ کے اندر اور بھی بہت سے ہو سکتے ہیں. یہ وہ ہیں جو ہم نے چیک کیے جو آپ کی موسٹلی آپ کے پروجیکٹ میں آ سکتے ہیں. وہ یہ آپ کے پاس سارے کے سارے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جو آپ کے کسی بھی پروجیکٹ میں آپ کو فیس کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں اب اس کا نیکسٹ کیا ہے. آپ کے پاس فنکشنل فارمیٹس ہے کہ فنکشنل فارمیٹ کیا ہوتا ہے. یعنی جس طرح ہم نے بات کی ہے کہ یہ تو آپ کا فارمیٹ ہو گیا، یہ اس کے ڈرا بیکس ہو گئے. اب آپ کے پاس فنکشنل فارمیٹ کیا ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ کا جو فنکشنل فارمیٹس ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ ہم نے جب بات کی تھی، اگر ہم بیک سلائڈ پہ جائیں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس جو آپ کا ڈپارٹمنٹ مینیجر ہے اس کے انڈر آپ کا پروجیکٹ مینیجر آتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے جو بات کی کہ یہ آپ کے پاس فنکشنل فارمیٹ ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک ڈپارٹمنٹ کا مینیجر ہے. اس کے انڈر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے، پروڈکٹ انجینئرنگ گروپ آ رہا ہے، سافٹ ویئر ڈیزائن گروپ آ رہا ہے، سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن گروپ آ رہا ہے، ویلیڈیشن اینڈ ویریفیکیشن آ رہا ہے، اور آپ کے پاس سی ایم کا اس میں آ رہا گروپ آ رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے آپ کے. اب پروڈکٹ انجینئرنگ گروپ کیا ہے کہ یہ وہ گروپ ہے کہ جو آپ کی پروڈکٹ بنا رہا ہے کہ کس ٹائپ کی پروڈکٹ ہے. آپ جس چیز کو آٹومیٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ایکچولی ہے کیا، ٹھیک ہے، اس کے پروز کیا ہیں، کونس کیا ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک کمپنی ہے جو ڈفرینٹ ٹائپس کی کارز بناتی ہے، اس کے لیے فیکٹری لگانی ہے. تو وہ جو پروڈکٹ ہے، اینڈ پروڈکٹ کیا ہے، کار، اس کو کس طریقے سے کتنے سٹیجز ہوں گے، کس طریقے سے ہم اس کو کریں گے. تو جو ہمارے پاس پروڈکٹ انجینئرنگ گروپ ہے کہ آپ کی کتنی بھی آپ کی پروڈکٹس ہیں، آپ اس کی کس طریقے سے آپ اس کی انجینئرنگ کریں گے، اس کو آپ ری ڈیزائن کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اس کو آپ فیسیلیٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اس پروڈکٹ کے ساتھ آپ کی کیا کیا چیزیں کیسے ایسوسیٹس ہو سکتی ہیں. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری آپ کی پروڈکٹ انجینئرنگ گروپ سے ہیں. اب جو آپ کا پروڈکٹ انجینئرنگ گروپ ہے یہ وہ آپ کا گروپ ہے کہ جس کے اندر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یار میرے پاس یہ پروڈکٹ ہے، اس میں یہ گروپ ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کے پاس سافٹ ویئر ڈیزائن گروپ، یعنی جو آپ کے پاس پروڈکٹ انجینئرنگ گروپ ہے کہ فرض کیا کہ آپ کے پاس ایک سافٹ ویئر پروڈکٹ ہے جس کو آپ نے یوز کرنا ہے، تو اس کا ٹھیک ہے وہ جو آپ کے جو بھی پروڈکٹ ہے اس کو آپ کس طریقے سے اس کی انجینئرنگ کریں گے، اس کے اندر کون کون سے ماڈیولز ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، یہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جائیں گے. اور سیکنڈ کیا آپ کے پاس سافٹ ویئر ڈیزائن گروپ کے اس پروڈکٹ کو جب آپ اس کا سافٹ ویئر ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے سافٹ ویئر ڈیزائن کس طرح کرنا ہے، کتنے ماڈیولز ہوں گے، کون سی ایکٹیویٹیز ہوں گی، ٹاسک کتنے ہوں گے. اب سافٹ ویئر ڈیزائن کے اندر ٹھیک ہے آپ کون سا SDLC ماڈل لگائیں گے. سافٹ ویئر ہم نے پڑھا تھا کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ہوتا ہے، تو آپ کون سا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل اس کے اوپر ڈپلوائے کریں گے. ٹھیک ہے، سافٹ ویئر ڈیزائن کس طرح بنائیں گے، ماڈولر اپروچ بنائیں گے، سمولر اپروچ بنائیں گے، آپ کی جو اپروچ ہے وہ کس ٹائپ کی اپروچ ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس سافٹ ویئر ڈیزائن گروپ میں آتی ہیں کہ جب آپ سافٹ ویئر کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو گروپ ہے وہ کس ٹائپ کا گروپ ہے اور آپ اس کو کس طریقے سے مینیج کریں گے. اب اس سافٹ ویئر ڈیزائن گروپ کے بیس کے اوپر آپ سافٹ ویئر کی امپلیمنٹیشن گروپ، اس کے بعد آپ کے پاس کیا آ رہا ہے، سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن گروپ. یعنی یہ جو آپ کا سافٹ ویئر ڈیزائن ہے، جو آپ نے ڈیزائن اپنا دے دیا کہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ اس ٹائپ کی ہوگی، اس میں یہ فنکشنز ہوں گے، یہ پیرامیٹرز ہوں گے. ان فنکشنز کو، ان پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے آپ نے کیا کیا ہے کہ اس سافٹ ویئر ڈیزائن کو آپ نے کیا کیا کہ سافٹ ویئر امپلیمنٹ کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس سافٹ ویئر ہے اور ہم سافٹ ویئر کو اس طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے. وہ جو آپ کے پاس سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن کا گروپ ہے وہ آپ نے کس طرح رن کرنا ہے، وہ آپ کے پاس سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن گروپ کس طرح بنانا ہے. دین آپ کے پاس وی گروپ کے ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن گروپ کے جو آپ کی سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس تھی ان تمام کو آپ ویلیڈیٹ اور ویریفائی کس طرح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ویلیڈیشن کا کیا میکانزم ہے آپ کے پاس
کیا اسٹیپس ہیں ان تمام کو دیکھیں گے. اور لاسٹ میں آپ کے پاس CM گروپ ہے. ان فنکشنل فارمیٹ ایچ پروجیکٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ اکراس فنکشنل یونٹ. یعنی اب فنکشنل فارمیٹ کے اندر آپ کے پاس جو جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اکراس فنکشنل یونٹ کے. آپ کے پاس جتنے بھی فنکشنل یونٹ بن رہے ہیں, 4 بن رہے ہیں, 5 بن رہے ہیں, 6 بن رہے ہیں, 7 بن رہے ہیں, ان تمام یونٹس میں ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اور لنک کرتے ہیں. تو ان فنکشنل فارمیٹ ایچ پروجیکٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ اکراس فنکشنل یونٹ, کہ اس کو ہم اپنی فنکشنل یونٹ کے تھرو اس کو جو اس کے اکراس جو ہے ہم اس کو رن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو فنکشنل فارمیٹ تھا یہ آپ کے پاس آ گیا, فنکشنل فارمیٹ آ گیا. اب اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں. فرسٹ اس کا جو ایڈوانٹیج ہے فنکشنل, دیکھیں ایک تو پروجیکٹ فارمیٹ ہو گیا آپ کے پاس, ٹھیک ہے. اب یہ بات کر رہے ہیں آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے اس کا اسٹرکچر کس ٹائپ کا ہے. پھر اس میں ہم نے بات کی کہ ایک پروجیکٹ فارمیٹ ہو گیا, ایک آپ کے پاس فنکشنل فارمیٹ ہو گیا. اب جو فنکشنل فارمیٹ ہے اس کے جو ایڈوانٹیجز ہیں, جو فرسٹ ایڈوانٹیج ہے دیٹ از فیملیرٹی آف دا ٹیم, کہ جو آپ کی ٹیم ہے اس سے آپ کتنے فیملیئر ہیں, ٹھیک ہے. جو آپ کی فیملیرٹی ہے اس ٹیم کے ساتھ وہ اس کا فرسٹ فارمیٹ ہے کہ فیملیرٹی آف دا ٹیم. اسٹیبلش ایڈمنسٹریٹو سسٹمز, کہ جو آپ نے اپنا ایڈمنسٹریٹو سسٹم بنایا ہے آپ نے اس کو کس طریقے سے اسٹیبلش کیا ہے, اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, ٹھیک ہے. اس کو آپ کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس کیا کیا آپ کے سٹیپس ہیں جس طریقے سے آپ اس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس سیکنڈ سٹیپ ہے. تھرڈ ہے کہ سٹاف کی اویلیبلٹی, کہ جو آپ کا سٹاف ہے اس کی کیا اویلیبلٹی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو کتنا سٹاف چاہیے, یعنی اگر فرض کیا کہ آپ ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کی جو ریسورسز ہیں, جو آپ کی ریسورس مین پاور ہے, جو HR ہے, وہ اس میں اویلیبل بھی ہے کہ نہیں. فرض کیا کہ آپ نے ایک پروجیکٹ لے لیا ڈیٹا بیس کا اور آپ کا جو سافٹ ویئر ہاؤس ہے اس میں ڈیٹا بیس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے, آپ کے پاس ویب کی, ڈیجیٹل امیج پروسیسنگ کی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی, آپ کے پاس اس طرح کی ایکسپرٹیز ہیں, تو پھر بھی آپ اس کو رن نہیں کر سکتے. تو یہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو آپ کی سٹاف کی اویلیبلٹی ہے وہ کس طرح کی ہے, آپ کو سٹاف چاہیے, کتنا سٹاف چاہیے, کم ہے, زیادہ ہے, یہ بھی آپ نے دیکھنی ہے اپنی سٹاف اویلیبلٹی میں. دین آپ کی اسکیجولنگ کی ایفیشنسی, کہ جو آپ کا اسکیجول ہے وہ کتنا ایفیشینٹ ہے, وہ کتنا بہتر ہے, اس کی ایفیشنسی کس طرح کی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ پراپر ان ٹائم کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, یا اس کے اندر کیا کیا ایشوز آپ کے آ رہے ہیں, یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ اپنے دیکھ رہے ہوتے ہیں اسکیجولنگ ایفیشنسی کے اندر. پھر آپ کے پاس جو ڈیفینیشن ہے کہ کلیئر ڈیفینیشن آف اتھارٹی, کہ جو بھی آپ کی اتھارٹی ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے دیٹ شوڈ بی ویری ویری کلیئر, ٹھیک ہے. ایلیمینیٹس ڈپلیکیشن, یہ بھی آپ کی ڈپلیکیشن کو ایلیمینیٹ کرتی ہے. انکریج, ٹھیک ہے, کہ آپ کی جو اسپیشلائزیشن ہے کہ جس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے وہ کون سی فیلڈ ہے اس کو انکریج کرتی ہے. کہ فرض کیا آپ کی ڈیٹا بیس کی ایکسپرٹیز ہیں تو آپ ڈیٹا بیس کو لے کے چلیں گے, آپ کی ویب کی ایکسپرٹیز ہیں تو آپ ویب کو لے کے چلیں گے, آپ کی ڈیجیٹل امیج پروسیسنگ میں ایکسپرٹیز ہیں تو آپ اس کو لے کے چلیں گے. اور کلیئر کیریئر پاتھ, یہ آپ کو کلیئر کیریئر پاتھ دیتی ہے کہ جس پاتھ کے تھرو آپ جا کے, ٹھیک ہے, اس کی ڈفرینٹ جتنی بھی ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ان کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس فنکشنل فارمیٹ کے جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ یہ سارے آپ کے ایڈوانٹیجز ہیں فنکشنل فارمیٹ کے. اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں. پروجیکٹ کی آئسولیشن, کہ سب سے بڑا جو اس کا ڈرا بیک ہے یا جو اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ ہے پروجیکٹ کی آئسولیشن, ٹھیک ہے, کہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے آپ کا پروجیکٹ, ٹھیک ہے. تو سیکنڈ کیا ہے, وال کین لیک کسٹمر اوریٹیشن, ٹھیک ہے, کہ آپ جو آپ کی کسٹمر کی روٹیشن ہے, ٹھیک ہے, کین لیک ہو سکتی ہے. لمیٹیڈ ریسورسز, جو آپ کی ریسورسز ہیں وہ بہت لمیٹیڈ ہیں, آپ کو نمبر آف ریسورسز زیادہ چاہیے اس پروجیکٹ کو ان ٹائم کمپلیٹ کرنے کے لیے, اس کو ایفیشینٹ بنانے کے لیے. تو اس کے اندر جو آپ کے پاس جو آپ کی ریسورسز ہیں وہ آپ کو بہت لمیٹیڈ دی جاتی ہیں, جس وجہ سے آپ اس کو پراپرلی مینیج نہیں کر سکتے. بیوروکریٹک پروسیجرز, ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس کے اندر جتنے بھی رولز ہیں, جتنے بھی ریگولیشنز ہیں
وہ ہم سارے کے سارے یوز کر رہے ہوتے ہیں بیوروکریٹک ٹائپ کے. تو جو آپ کے پروسیجرز ہیں وہ بیوروکریٹک ہوتے ہیں، جس وجہ سے ہم اس کو یوز نہیں کرتے. کریٹ لانگر ڈیسیژن سائیکل، ہم اس میں اپنے لانگر ڈیسیژن سائیکل کو جب کریٹ کر دیتے ہیں تو پھر بھی یہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا. لیک آف پروجیکٹ فوکس، کہ جو ہمارا فوکس ہوتا ہے پروجیکٹ کا وہ ٹھیک ہے. لیک آف پروجیکٹ فوکس سے کیا مراد ہے کہ ہمارا جو کریٹ لانگر ڈیسیژن، پہلے ہم زیادہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کے جو آپ کے ڈیسیژن سائیکلز ہیں وہ اگر جو ڈیسیژن آپ نے 2 ویکس میں کرنا ہے وہ اگر 4 ویکس میں آپ ڈیسیژن کر رہے ہیں تو وہ ایک ایشو ہے. لیک آف پروجیکٹ فوکس، کہ آپ کا جو فوکس ہے وہ اگر اس پہ اوپر فوکس نہیں کر رہے کہ کتنے ماڈیول سے کتنے اسٹیپ سے اس پروجیکٹ کو کس طرح لے کے چلنا تھا، تو پھر بھی آپ کا فیلئر کی طرف جا رہا ہوتا ہے. ڈپارٹمنٹ اوریٹیشن، کہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی اوریٹیشن کس طریقے سے ہے، کیا کیا ہم اس کو کس طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں، کیا کیا بہتری ہو سکتی ہے. کنفلکٹس اکراس فنکشنل ایریاز، کہ جو آپ کے فنکشنل ایریاز ہیں ان کے اندر جتنا بھی کنفلکٹ ہے، کون کون سا کنفلکٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کنفلکٹ پاور کیا کیا ہے، ہم کنفلکٹس کو کس طریقے سے منیمائز کر سکتے ہیں، کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں. تو جو آپ کے پاس کنفلکٹ اکراس فنکشنل ایریاز ہیں وہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. اور آپ کے پاس پروجیکٹ لیڈرز ہیو لٹل پاورز، کہ جو یہ سب سے بڑا ڈرا بیک ہے ہمارے موسٹلی سافٹ ویئر ہاؤسز کے اندر. اور جتنے بھی ہمارے پروجیکٹ فیلئر کا ریٹ ہے اس میں جو سب سے زیادہ بڑا ڈرا بیک ہے وہ یہی ڈرا بیک ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پروجیکٹ لیڈرز ہیں ان کے پاس جو پاور ہے وہ کم پاور ہوتی ہے، لٹل پاور ہوتی ہے، جس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو پروجیکٹ لیڈرز ہیں وہ ہیو لٹل پاور، کہ ان کے پاس کم پاور ہے جس وجہ سے وہ اس کو پرفارم نہیں کر سکتے، وہ اس کو رن نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے پاس جو فنکشنل فارمیٹس ہیں یہ اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ایڈوانٹیجز آپ نے دیکھ لیے کہ کیا کیا اس کے ایڈوانٹیجز ہیں اور یہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم اس میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس فنکشنل فارمیٹ ہے کہ فنکشنل فارمیٹ آپ کا کس ٹائپ کا ہے، وہ کس طریقے سے رن ہوگا، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، یہ سارے کے سارے ہم نے دیکھ لیے ہیں کہ یہ ہمارے پاس فنکشنل فارمیٹ کے ایڈوانٹیجز ہیں اور یہ ہمارے پاس فنکشنل فارمیٹ کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اس کی بیس کے اوپر سارے کا سارا آپ کا جتنا بھی کام چل رہا ہوتا ہے وہ اس کی بیس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. اب آپ کے پاس نیکسٹ کیا ہے کہ ہم اگر اسی کو چیک کریں تو ہمارے پاس ایک میٹرکس فارمیٹ آتا ہے. میٹرکس جو آپ کے پاس میٹرکس فارمیٹ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے فرسٹ کیا اس میں ڈسکس کیا، ہم نے سب سے پہلے پروجیکٹ فارمیٹ کی بات کی. یہ ہمارے پاس ایک پروجیکٹ فارمیٹ تھا، ہم نے اس پروجیکٹ فارمیٹ کی بیس کے اوپر ہم نے فنکشنل فارمیٹ کی بات کی. یہ ہمارے پاس فنکشنل فارمیٹ تھا اور اس فنکشنل فارمیٹس کے یہ ایڈوانٹیجز تھے اور یہ آپ کے ڈس ایڈوانٹیجز تھے. اس فنکشنل فارمیٹ کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے میٹرکس، ٹھیک ہے، میٹرکس فارمیٹ. اب اس میں آپ دیکھیں کہ میٹرکس کے اندر ہوتا ہے کمبینیشن کراس فنکشن جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے پاس میٹرکس فارمیٹ ہے اس کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس آپ کا ڈپارٹمنٹ مینیجر ہے، یہ آپ کا ایک مین ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا مینیجر ہے، اس کے اندر پروجیکٹ مینجمنٹ گروپ ہے، پھر اس کے اندر سسٹم انجینئرنگ گروپ ہے، پھر اس کے اندر سافٹ ویئر ڈیزائن گروپ ہے، پھر اس کے اندر سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن گروپ ہے، اور اس میں پھر ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن گروپ ہے. تو جو پروجیکٹ نمبر 1 ہے آپ کے دیکھ رہے ہیں کہ یعنی میٹرکس ہے کہ جو کمبینیشن ہے جو آپ کے فارمیٹس آپس میں کمبائن ہو کے یوز ہو رہے ہیں اس کو ہم بیسیکلی میٹرکس فارمیٹ کہتے ہیں. تو پروجیکٹ نمبر 1 کے اندر یہ آپ کے پاس سسٹم انجینئرنگ گروپ ہے جس کو آپ نے کراس کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ آپ کے پاس ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن گروپ، ٹھیک ہے، یہ کراس ہے. پروجیکٹ 2 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سافٹ ویئر ڈیزائن کو ہم نے کراس کیا ہوا ہے اور سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن گروپ کو ہم نے کراس کیا ہوا ہے.
اور سو آن. پھر ہم نے اس کو کراس کیا ہوا ہے. ان میٹرکس فارمیٹ ایچ پروجیکٹ obtain resources from the functional unit. اب اصل جو ڈیفینیشن ہے یا وائی وی نیڈ میٹرکس فارمیٹ اور واٹ از دا آبجیکٹو آف میٹرک فارمیٹ از دیٹ کہ ان میٹرکس فارمیٹ ایچ پروجیکٹ obtain resources from the functional unit. آپ کے جتنے بھی فنکشنل یونٹس ہیں وہ وہاں سے آپ کی ریسورسز کو obtain کر رہا ہوتا ہے, لے رہا ہوتا ہے, مینیج کر رہا ہوتا ہے, اس لیے ہم اس کو میٹرکس فارمیٹ کہتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو ڈپارٹمنٹ مینیجر تھا, آپ یہ دیکھ لیں گے یہ ڈفرینٹ لوگ ہیں کہ جس میں آپ کا پروجیکٹ مینجمنٹ گروپ ہے, سسٹم انجینئرنگ گروپ ہے, سافٹ ویئر ڈیزائن گروپ ہے, سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن گروپ ہے, ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن گروپ ہے. اس میٹرکس فارمیٹ کو ہم یوز کرتے ہوئے یہ سارے کا سارا ڈرا کرتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں اور ڈیزائن کرتے ہیں. اب میٹرکس فارمیٹ کے بھی ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ہم فرسٹ اس کے ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کرتے ہیں, پھر ہم اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف جائیں گے. ایڈوانٹیجز یہ کہ اس میں یہ ہیں کہ کلیئر پروجیکٹ فوکس, کہ جو آپ کا فوکس اس میں بڑا ہی کلیئر ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے گولز کیا ہیں, آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور آپ نے کیا کیا چیز رن کرنی ہے. تو جو فرسٹ پوائنٹ ہے کہ کلیئر پروجیکٹ فوکس, کہ اس کے اندر جو آپ کی ڈومین نالج ہے, جو آپ کے گولز ہیں, جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں, وہ آپ کو بہت ہی کلیئر ہوتے ہیں کہ آپ نے پروجیکٹ کے کیا گولز ہیں اور آپ نے کس طرح فوکس کرنا ہے. یہ فرسٹ پوائنٹ. پروجیکٹ انٹیگریشن اکراس فنکشن لائن, ہم جب ڈفرینٹ پروجیکٹ کے ماڈیولز کو انٹیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں اکراس دا فنکشن لائنز, تو یہ اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے. یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے پروجیکٹ کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں فنکشن لائنز کے اکراس. نیکسٹ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایفیشینٹ یوز آف ریسورسز, کہ جتنی بھی آپ کی ریسورسز ہیں ان کا جو یوز ہے وہ ایفیشینٹ یوز آف ریسورسز ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کی جتنی بھی ریسورسز ہیں وہ آپٹیمائز ہو کے یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپٹیمائزیشن کی طرف چل رہی ہوتی ہیں. تو اس میں آپ کی جتنی بھی ریسورسز ہیں ان کا جو یوز ہے وہ اٹ از ویری ویری ایفیشینٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے پاس جو نیکسٹ پوائنٹ ہے ریٹین فنکشنل ٹیم, کہ جو آپ کی فنکشنل ٹیم ہے ہم اس کو ریٹین کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سیکنڈ کیا ہے آپ کے پاس اڈاپٹیبلٹی ٹو مینیج نیڈز اینڈ اسکلز, کہ آپ کے پاس جتنی بھی اڈاپٹیبلٹی ہے ہم اس کو مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم ان اسکلز کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس اسٹاف ڈیولپمنٹ اپرچونٹیز, کہ جو آپ کا اسٹاف ہے اس کی جو ڈیولپمنٹ کی اپرچونٹیز ہیں ہم وہ ساری دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے اسٹاف کو کس طریقے سے ڈیولپ کرنا ہے, اس کے جتنے اپرچونٹیز ہیں یہ بھی آپ کا ایک ایڈوانٹیج ہی ہے اس کے اندر. اور اڈاپٹیبلٹی ٹو بزنس چینجز, کہ جو آپ کے پاس بزنس چینجز ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے 7-8 آپ کے ایڈوانٹیجز ہیں جو آپ کے میٹرکس فارمیٹ میں آپ کو ملتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز کیا کیا ہے؟ کمپلیکسٹی, کہ یعنی یہ بہت دیکھیں جب بھی آپ کراس فنکشنل کی بات کرتے ہیں یا میٹرکس کی بات کرتے ہیں تو یہ کمپلیکس ہو جاتا ہے, اس کے اندر کمپلیکسٹی انکریز کر جاتی ہے. جب آپ کی کمپلیکسٹی انکریز کر جاتی ہے تو پروجیکٹ کے اندر جو آپ کا ڈرا بیک ہے وہ یہی ڈرا بیک ہے کہ یعنی ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ جتنا کمپلیکس ہوگا ٹھیک ہے اتنا اس کو مینیج کرنا آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ملٹیپل مینیجرز جب آپ کے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ کی پرائرٹیز ہیں, یعنی اب آپ کے جو ملٹیپل مینیجرز ہیں 5-10 مینیجرز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو مینیج کرنا, ٹھیک ہے, ان کی نیڈز کو دیکھنا, ٹھیک ہے, ان کو کنٹرول کرنا, پھر آپ کی پرائرٹیز بڑھ جاتی ہیں, پھر رولز کی جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. تو اس کا جو میٹرکس ہے وہ کمپلیکس میٹرکس ہے, جس وجہ سے آپ کی کمپلیکسٹی انکریز کر جاتی ہے. جب آپ کی کمپلیکسٹی انکریز کر جاتی ہے تو اس کو میئر کرنا, مینیج کرنا, ڈپلوائے کرنا کوائٹ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے امپلائیز کی ریکگنیشن, کہ امپلائی کو کس طرح آپ ریکگنائز کس طرح کریں گے. ٹھیک ہے, جو آپ کے امپلائیز ہیں اس کو آپ کس طریقے سے ریکگنائز کریں گے. تو جتنے بھی آپ کے امپلائیز ہیں ان کی ریکگنائزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. بلٹ ان کنفلکٹس, کہ جو آپ کے کنفلکٹس ہیں وہ آپ کے سارے بلٹ ان ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے پاس
آپ کے پاس نیکسٹ ہے ریزسٹنس ٹو ٹرمینیشن. ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس جو ٹرمینیٹ کرنے ہوتا ہے, ٹرمینیشن ہوتی ہے, اس کی ریزسٹنس بھی انکریز ہو جاتی ہے. تو یہ سارے کے سارے آپ کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. آپ کے میٹرکس فارمیٹ کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ یہ سارے کے سارے آپ کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اب میٹرکس فارم آپ کے پاس کیا کیا ہے؟ دیر آر 4 ٹائپس کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. وہ جو ہمارے پاس 4 ٹائپس ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر فرسٹ از ویک, اسٹرانگ اور بیلنس. ٹھیک ہے, یا تو جو فرسٹ پوائنٹ ہے کہ وہ آپ کے پاس ویک ہے یا اسٹرانگ ہے یا بیلنسڈ ہے, یعنی یا تو بہت ہی ویک ہے, ٹھیک ہے, یا بہت اسٹرانگ ہے یا وہ بیلنس ہے, جس کو ہم ایوریج بھی کہہ سکتے ہیں. ڈگری آف ریلیٹو پاور کہ آپ کی جو اس کی ڈگری کے ریلیٹو پاور کی کیا ڈگری ہے. ویک میں ہم فنکشنل سینٹرک کی بات کرتے ہیں, اور اسٹرانگ میں ہم پروجیکٹ سینٹرک کی بات کرتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو ویک ہے ہم اس کو فنکشنل سینٹرک کہتے ہیں, اور جو اسٹرانگ ہے اس کو ہم پروجیکٹ سینٹرک کہتے ہیں. تو فنکشنل سینٹرک اور پروجیکٹ سینٹرک ہم جب دونوں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑے ہی آپ کے امپورٹنٹ ہے کہ جو ویک لیے ہم یوز کر رہے ہیں وہ آپ کے سارے کے سارے کیا ہے, فنکشنل سینٹرک ہے, اور جو اسٹرانگ ہے آپ کے پاس وہ سارے کے سارے کیا آپ کے پروجیکٹ سینٹرک ہیں. اب آپ کے پاس آرگنائزیشنل اسٹرکچر انفلوئنس آن پروجیکٹ, کہ اب ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی. اب ہم اس کو ڈپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں. یہ آپ کی پروجیکٹ میں پی ایم بک اسٹینڈ فار پروجیکٹ مینجمنٹ بک گائیڈ 2000 پیج نمبر 19 سے یہ چارٹ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا ریفرنس ہے. اس میں ہم کیا چیز ڈسکس کرتے ہیں؟ ہم اپنے آرگنائزیشن اسٹرکچر کا جو انفلوئنس ہوتا ہے پروجیکٹس کے اوپر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس آرگنائزیشن کی ٹائپس ہیں اور یہ ہمارے پاس پروجیکٹ کی کریکٹرسٹکس ہیں. اب اس میں جو ہمارے پاس ٹائپس ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو آپ کے پاس فنکشنل ہے. اب فنکشنل کے اندر جو میٹرکس ہے اس میں 3 ٹائپس ہیں. ایک ویک میٹرکس ہے, ایک بیلنس میٹرکس ہے, ایک اسٹرانگ میٹرکس ہے, اور ایک آپ کے پاس جو ہے پروجیکٹائزڈ ہے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیں یہ پروجیکٹ کریکٹرسٹکس کے اندر کیا آ رہا ہے کہ جو آپ کے پاس پروجیکٹ مینیجر کی اتھارٹی ہے. اب جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ پروجیکٹ مینیجر کی جو آپ کی اتھارٹی ہے. آپ دیکھیں فنکشنل میں کیا ہے, لٹل اور نن. ٹھیک ہے, جو آپ کا پروجیکٹ مینیجر ہے جو اس کی اتھارٹی ہے یا لٹل ہے یا نن ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا جو مین پروجیکٹ مینیجر ہے ہم اس کی فنکشنلٹی کی بات کر رہے ہیں کہ یا وہ لٹل ہے یا وہ نن ہے. ویک میٹرکس کی بات کرتے ہیں کہ وہ لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کا ویک میٹرکس ہے وہ آپ کا لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اور بیلنس میٹرک میں وہ لو ٹو ماڈریٹ ہے. یعنی ہم جو بیلنس میٹرک کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس لو ٹو ماڈریٹ ہے. اور جو اسٹرانگ میٹرکس ہے ہم اس کی جب بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ماڈریٹ ٹو ہائی ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ آپ کے پاس ماڈریٹ ٹو ہائی ہے. اور جو لاسٹ آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس پروجیکٹائزڈ ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں ہائی ٹو آلموسٹ ٹوٹل. ٹھیک ہے, اب سیکنڈ کیا ہے؟ percent of performing organization personnel assigned full time to project work project manager's role. اب فنکشنل میں ویژولی نن ہے. ویک میٹرکس میں آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے پاس 0 to 25% ہے. بیلنس کے اندر وہ 15 to 16% ہے, اور اسٹرانگ کے اندر وہ 50 to 95% ہے, اور پروجیکٹائز میں وہ 85 سے 100% ہے. اور جو پروجیکٹ مینیجر رول ہے وہ فنکشنل میں پارٹ ٹائم, ویک میٹرکس میں پارٹ ٹائم, بیلنس میٹرکس میں فل ٹائم, اور اسٹرانگ میٹرکس میں فل ٹائم, اور پروجیکٹائز میں فل ٹائم. ٹھیک ہے, دین آپ کے پاس جو ہے وہ کامن ٹائٹل فار پروجیکٹ مینیجر رولز. اب اس کے جو رولز ہیں جو ٹائٹل ہے وہ کیا ہے؟ فنکشنل آپ کے پاس کیا ہے کہ پروجیکٹ کوآرڈینیٹر یا پروجیکٹ لیڈر, یا تو وہ آپ کا پروجیکٹ کوآرڈینیٹر ہوگا یا وہ پروجیکٹ لیڈر ہوگا. ویک میٹرکس میں وہ پروجیکٹ کوآرڈینیٹر ہے یا پروجیکٹ لیڈر ہے. ٹھیک ہے, میٹرکس میں وہ آپ کا پروجیکٹ مینیجر ہے یا پروجیکٹ آفیسر ہے. ٹھیک ہے, اسٹرانگ میٹرکس میں وہ پروجیکٹ مینیجر ہے یا آپ کے پاس پروگرام مینیجر ہے, اور پروجیکٹائز کے اندر وہ پروجیکٹ مینیجر ہے یا آپ کے پاس جو ہے پروگرام مینیجر ہے.
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के अंदर, फंक्शन के अंदर पार्ट टाइम, वीक मैट्रिक्स में पार्ट टाइम, बैलेंस में पार्ट टाइम, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में फुल टाइम और प्रोजेक्टाइज के अंदर फुल टाइम। तो आप ये देख रहे हैं कि जो आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव आपका जो स्टाफ है, इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास पार्ट टाइम है, फिर ये पार्ट टाइम है, फिर ये पार्ट टाइम है, फिर ये फुल टाइम है और फिर ये आपके पास फुल टाइम है। तो ये हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो उसका इन्फ्लुएंस है कि उसका प्रोजेक्ट के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, ये आपके पास वो चार्ट है। अब नेक्स्ट, अभी हमने जब स्टार्ट किया तो हमने पहले क्या कहा, सबसे पहले अगर हम बैक पे जाएं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात की। अब हमने ये सारा का सारा जितने भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स थे उनको डिस्कस किया। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के बाद अब हम जाते हैं अपनी टीम के ऊपर कि ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म था, अब आपके पास आ गई टीम्स। अब जो आपके पास जो आपकी टीम्स आ गई हैं, ठीक है, टीम्स क्या है इनको भी डिस्कस करते हैं। देखिए पीपल एंड टीम्स, ठीक है, ये नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, पीपल एंड टीम्स। पीपल एंड टीम्स में नंबर 1 इज टीम बिल्डिंग, टीम मोटिवेशन, टीम ऑर्गेनाइजेशन एंड टीम कम्युनिकेशन। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो टीम बिल्डिंग है या जो आपकी टीम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब फर्स्ट क्या आपके पास टीम बिल्डिंग। अब आपके पास जो टीम बिल्डिंग है, आपके पास किस तरह की टीम है, किस तरह की टीम आपने बिल्ड करनी है, क्या क्या आपको रिसोर्सेज चाहिए, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए, ये आप सारे पैरामीटर्स देख रहे होते हैं टीम बिल्डिंग के अंदर। फिर आपके पास जब टीम बिल्डिंग बन जाती है, टीम को बिल्ड कर लेते हैं, फिर आप जाते हैं टीम मोटिवेशन की तरफ। ठीक है, अब जो आपकी टीम मोटिवेशन है, आपकी टीम किस तरह की है, आपने उसको मोटिवाई किस तरह करना है, उसकी मोटिवेशन देखनी किस तरीके से है। ठीक है, टीम कितनी उसकी कमिटमेंट है, वो किस तरह काम करना चाह रही है। टीम की ऑर्गेनाइजेशन देखनी है कि जो टीम की ऑर्गेनाइजेशन है आप उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस तरीके से रन कर रहे हैं, टीम को आप किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है ये हमें देखनी है। फिर आपके पास क्या है, टीम की कम्युनिकेशन, कि आपके पास जो टीम की कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से है। अब हम देखते हैं कि पीपल द प्लेयर्स, ठीक है, उसको द प्लेयर्स भी कहते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास सीनियर मैनेजर्स। ठीक है, सीनियर मैनेजर हु डिफाइन द स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट अफेक्ट्स प्रोजेक्ट्स। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके पास सीनियर मैनेजर होता है वो आपको डिफाइन करता है स्ट्रेटेजिक प्लान, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट अफेक्ट प्रोजेक्ट, जो उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर अफेक्ट कर रही होती है। तो जो आपका सीनियर मैनेजर है वो डिफाइन करता है, पूरे का पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान बताता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो आपका अफेक्ट कर रही होती है। तो जो फर्स्ट है वो हमारे पास क्या है, सीनियर मैनेजर, जो डिफाइन करता है पूरे का पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन आपके पास क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, अब जो प्रोजेक्ट मैनेजर है इसका काम क्या है कि हु प्लान, ऑर्गेनाइज, मोटिवेट एंड कंट्रोल दे टीम मेंबर्स। ठीक है, यानी प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, लेकिन सीनियर मैनेजर ने क्या किया कि वो आपको उसने स्ट्रेटेजिक प्लान बता दिया, विजन दे दिया जितने प्रोजेक्ट्स ने। अब प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है कि जो प्लान करता है, फिर ऑर्गेनाइज, यानी अगर उसने एक प्रोजेक्ट रन करना है तो उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग करेगा, उसके कितने मॉड्यूल्स होंगे, कितने स्टेप्स होंगे। प्लानिंग के बाद उसको वो ऑर्गेनाइजेशन करेगा, उसको ऑर्गेनाइज करेगा, उसने उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइजेशन के बाद उसकी मोटिवेशन है, वो कितना मोटिवेटेड है, एंड कंट्रोल देयर टीम, जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको मोटिवेट किस तरह करेगा और अपनी टीम को कंट्रोल कैसे करेगा। फिर आपके पास क्या है, ठीक है, अब इसके बाद जो है वो प्रैक्टिशनर्स जो है वो क्या करते हैं कि ठीक है, यानी सीनियर मैनेजर हो गया, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, कि हु हैव द टेक्निकल स्किल्स दैट आर नीडेड टू डेवलप अ प्रोडक्ट, के यानी जो आपके प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि जितने भी आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं ठीक है उस प्रोडक्ट को वो किस तरह डेवलप करते हैं। कस्टमर्स क्या करते हैं कि हु आर द मेन सोर्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर द सॉफ्टवेयर टू बी इंजीनियर। ठीक है, ये आपके पास जो कस्टमर्स हैं ये क्या कर रहे हैं कि ये आपको जो मेन सोर्स है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं सॉफ्टवेयर की, उसको इंजीनियर करने की, ठीक है, वो सारे के सारे आपको कस्टमर देते हैं। कि तो कस्टमर्स में आपके पास क्या
چیز آپ کو ملتی ہے کہ who are the main source of the requirements for the software to be engineered. اینڈ یوزر کیا کرتا ہے کہ who interact with the software product once it is developed. ٹھیک ہے, یہ آپ کا جو اینڈ یوزر ہے یہ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے سافٹ ویئر پروڈکٹ کے ساتھ جو اس کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. تو جو آپ کے اینڈ یوزرز ہیں وہ آپ کو انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں ود دا سافٹ ویئر پروڈکٹ. جب کوئی سافٹ ویئر پروڈکٹ ہے کہ ونس اٹ از ڈیولپ, کہ جب وہ آپ کی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے تو وہ آپ کے اینڈ یوزر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ سینئر مینیجرز ہیں, پھر آپ کے پاس پروجیکٹ مینیجرز ہیں, پھر آپ کے پاس ٹھیک کسٹمرز ہیں, پھر آپ کے پاس اینڈ یوزرز ہیں. تو یہ سارے کے سارے آپ کے پیپلز ہیں, پلیئرز ہیں جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اب آپ نے مینیجر ہیز اے پیپل انٹینسیو رول. جو آپ کا مینیجر ہوتا ہے اس کا ایک انٹینسیو رول ہوتا ہے اس پوری ٹیم کے اندر اس کو مینیج کرنے کے لیے, کہ دیٹس پروبیبلی وائی پریکٹیشنرز often make poor managers. Manager tasks کیا ہوتے ہیں؟ ٹیم بلڈنگ, the ability to build a sense of trust and belonging among and the team members. کہ جو آپ کی ٹیم بلڈنگ ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ ability ہونی چاہیے, the ability to build a sense of trust and belonging among the team members. کہ جتنے بھی آپ کے ٹیم ممبرس ہیں اس کو اس طرح کس طرح ساتھ لے کے چلنا ہے, ٹھیک ہے, اس کو لنک کس طرح کرنا ہے. موٹیویشن کہ دا ابلٹی ٹو انکریج, ٹھیک ہے, ٹو پروڈیوس ٹو دیئر بیسٹ ابلٹی اینڈ فیل کریٹو. ٹھیک ہے, یہ اس کا جو اس کو موٹیویٹ کرے گا, یہ اس کا سیکنڈ آبجیکٹو ہے. اور آرگنائزیشن دا ابلٹی ٹو یوز existing process or invent new ones to build the product. ٹھیک ہے, یہ اس کا سیکنڈ ٹاسک ہوتا ہے. پرابلم سالونگ میں کیا ہے؟ دا ابلٹی ٹو آئیڈینٹیفائی دا موسٹ ریلیونٹ آرگنائزیشن اینڈ ٹیکنیکل ایشوز اینڈ دا ابلٹی ٹو فائنڈ سولوشنز آر موٹیویٹ ٹو ڈیولپ دا سولوشن. اور لاسٹ میں آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کی اچیومنٹ اس میں آ جاتی ہے کہ دا ابلٹی ٹو آپٹیمائز دا پروڈکٹیوٹی آف دا ٹیم اینڈ ریوارڈ انیشیٹو. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ کے پاس پیپل مینجمنٹ میں جتنی چیزیں آ رہی ہیں, اس میں آپ کے پاس ایک ٹیم بلڈنگ ہے, آپ کی موٹیویشن ہے, آرگنائزیشن ہے, پرابلم سالونگ ہے, اور آپ کے پاس آپ کی اچیومنٹ ہے. اب آپ کے پاس مینیجر ٹاسک. مینیجر کے جو ٹاسک ہوتے ہیں آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ دیر آر 3 types آف ٹاسک. نمبر 1 از دیٹ ٹیم بلڈنگ, نمبر 2 از ٹیم کی موٹیویشن, اینڈ 3 از ٹیم کی آرگنائزیشن. دیکھیں آپ کے پاس جو ٹیم کی بلڈنگ ہے کہ ٹیم کو کس طرح بلڈ کرنا ہے, کیا کیا اس کے سٹیپس ہیں, یہ آپ کے پاس فرسٹ ہے. یہ آپ کی ٹیم بلڈنگ ہے کہ ٹیم کو آپ کس طریقے سے بلڈ کر سکتے ہیں, کیا کیا سٹیپس دیکھ سکتے ہیں. سیکنڈ از ٹیم موٹیویشن کہ ٹیم کو آپ موٹیویٹ کس طرح کریں گے, ٹیم کی کیا موٹیویشن ہوں گی, یہ آپ کے پاس سیکنڈ ہے. تھرڈ آپ کے پاس ہے ٹیم کی آرگنائزیشن کہ آپ اپنی ٹیم کو کس طریقے سے آرگنائز کریں گے. دیر آر 3 steps. نمبر 1 از ٹیم بلڈنگ, نمبر 2 از ٹیم موٹیویشن, اینڈ 3 از ٹیم آرگنائزیشن. تو جو مینیجر کے ٹاسک ہیں وہ ٹیم بلڈنگ ہے, ٹیم موٹیویشن ہے, اور ٹیم کی آرگنائزیشن ہے. اب ٹیم بلڈنگ کے اندر سلیکٹنگ ٹیم ممبرز کہ این امپورٹنٹ پروجیکٹ مینجمنٹ ٹاسک از ٹیم سلیکشن. دیکھیں کسی بھی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو اس کی ٹیم سلیکشن کرائٹیریا ہے پروجیکٹ مینیجر کا, اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, بیکاز اگر اس نے غلط ٹیم سلیکٹ کر لی تو پروجیکٹ فیل ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ریسورسز ویسٹ ہیں, کاسٹنگ آپ کی اچھی خاصی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, لاس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں کس چیز کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہیں, ہم کس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کا این امپورٹنٹ پروجیکٹ مینجمنٹ ٹاسک اس ٹیم سلیکشن کی جو سب سے آپ کے پاس امپورٹنٹ ٹاسک ہے وہ ہے آپ کی ٹیم سلیکشن کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ آپ کی کس طرح کی ٹیم ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ کی ٹیم سلیکشن ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کا پروجیکٹ سکسیسفل نہیں ہو سکتا. انفارمیشن آن سلیکشن کمز فرام, جو آپ کی انفارمیشن ہے اس کی جو سلیکشن ہے وہ کہاں سے آتی ہے. نمبر 1 از دیٹ دا کینڈیڈیٹس, سیکنڈ از انٹرویوئنگ اینڈ ٹاکنگ ود کینڈیڈیٹس. پہلا تو یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کینڈیڈیٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے, سیکنڈ کیا ہے؟ انٹرویوئنگ اینڈ ٹاکنگ ود کینڈیڈیٹ کے جو آپ اپنے کینڈیڈیٹ کے ساتھ انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں, ٹاک کر رہے ہوتے ہیں. تھرڈ کیا ہے؟ ریکمنڈیشن اینڈ کمنٹس فرام ادر پیپل کہ
کہ آپ کی جو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں اور جو کمنٹس ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے وہ کون کون سے ہوتے ہیں. تو اب اس کے اندر آپ کے پاس کیا چیز آ رہی ہے کہ ریکمنڈیشنز اینڈ کمنٹس فرام ادر پیپل who know or who have worked with the candidates, یعنی جنہیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے کام کرنا ہے, کیسے کام کرنا ہے. یہ سارے کے سارے آپ کے پاس تھرڈ پوائنٹ ہے. اب آپ کے پاس ٹیم بلڈنگ یعنی جو آپ کے سلیکشن فیکٹرز ہوتے ہیں. اچھا, اب آپ کے پاس جو ٹیم بلڈنگ کے سلیکشن فیکٹرز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. وہ فیکٹرز کیا کیا آپ کے پاس. نمبر 1 از ایکسپیرینس. جب بھی ہم ٹیم کو سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں ایکسپیرینس دیکھتے ہیں. اب وہ جو آپ کے پاس ایکسپیرینس دیکھتے ہیں وہ ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس اگر آپ کی ٹیکنیکل آپ کو بندہ چاہیے تو اس کا ٹیکنیکل ایکسپیرینس دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو ایک سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے لیے ایک بندہ چاہیے, ٹھیک ہے, سافٹ ویئر ڈیزائننگ کے لیے ایک بندہ چاہیے, سسٹم اینالسٹ چاہیے, تو اس کا ٹیکنیکل کیا ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے اس نے اس طرح کے کتنے پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں, اس کا ریلیونٹ ایکسپیرینس کیا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے, اس کی کس کس چیز کے اندر ایکسپرٹیز ہیں. یہ ساری چیزیں آپ نے ٹیکنیکل. نان ٹیکنیکل یہ ہے کہ اگر وہ ایچ آر میں آیا ہے یا کسی ایسا رول کر رہا ہے کہ جو ٹیکنیکل رول نہیں ہے تو اس کا نان ٹیکنیکل کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ نان ٹیکنیکل اس کے پاس کیا کیا ہے. اب اس میں ہم اپنی ابیلٹیز دیکھتے ہیں. پہلی ابیلٹی کی پرابلم سالونگ. اگر اس کو کوئی پرابلم ملتا ہے تو اس کے کیا ایپٹیٹیوڈ ہے, وہ کس طریقے سے پرابلم کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور کیسے اس کو سلوشن کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یعنی وہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کیسے میتھڈالوجی یوز کرے گا, کون سا کرائٹیریا یوز کرتا ہے, وہ اس کو کس طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. سیکنڈ ہے کمیونیکیشن, کہ اس کا جو کمیونیکیشن ہے ٹیم کے ساتھ, پورے پروجیکٹ ممبرز کے ساتھ, انٹرنل اور جو ایکسٹرنل کمیونیکیشن ہے وہ کس طریقے سے کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کی انٹرنل اور ایکسٹرنل جتنی بھی کمیونیکیشنز ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے, وہ پراپرلی کمیونیکیٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. پھر آپ کے پاس کیا ہے, آپ کی اڈاپٹیبلٹی ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے آپٹ کرتا ہے, اس کو اڈاپٹ کس طریقے سے کرتا ہے. یہ آپ کی ایبلٹیز کے اندر آ جاتا ہے. پھر آپ اس کی ایجوکیشن دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا کوالیفائڈ ہے. بعض دفعہ اگر وہ پراپر کوالیفائڈ نہیں ہے تب بھی ریجیکٹ ہو جاتا ہے, اور اگر وہ اوور کوالیفائڈ ہے تو تب بھی آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہوگا کہ وہ مائٹ بھی اسے جاب نہیں مل رہی, اس نے جاب جوائن کر لی, کچھ عرصے بعد اس کو اچھی آفر آتی ہے, چھوڑ کے چلا جائے گا. یا اگر وہ زیادہ کوالیفائی ہے تو باقیوں کو تنگ کرنا شروع کر دے گا. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایجوکیشن سیوٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. پرسنالٹی اینڈ ایٹیٹیوڈ, کہ وہ اس کی پرسنالٹی کلیش تو نہیں ہے لوگوں کے ساتھ, اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ ٹاسک اورینٹڈ کتنا ہے, یعنی کتنے ٹاسک کو ٹائم پہ کمپلیٹ کرنے والا ہے, ٹاسک کو کس طرح سمجھتا ہے, ٹھیک ہے, سالو کس طرح کرتا ہے, سیلف اورینٹڈ کتنا ہے, اور انٹریکشن اورینٹڈ کتنا ہے. تو ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں جب ہم ٹیم بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم سلیکشن فیکٹرز دیکھتے ہیں تو ہم اس کا ایکسپیرینس بھی دیکھتے ہیں, ہم اس کی ایبلٹیز بھی دیکھتے ہیں, ہم اس کی ایجوکیشن بھی دیکھتے ہیں, ہم اس کی پرسنالٹی اور ایٹیٹیوڈ بھی دیکھتے ہیں. یہ جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں یہ سارے کے سارے ہم اس کے اندر چیک کرتے ہیں, اور پھر ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے, اس کا اتنا ایکسپیرینس ہے, اس کی یہ ایبلٹیز ہیں, اس کی اتنی ایجوکیشن ہے, اس کی یہ پرسنالٹی ہے, یہ ٹھیک ہے. ہم اس چیز کو پھر اوکے کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے ایکسپیرینس, ایبلٹیز, ایجوکیشن اور پرسنالٹی اور ایٹیٹیوڈ کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس پرسنالٹی ٹائپس کیا ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہم MBTI کہتے ہیں, مائرز برج ٹائپ انڈیکیٹر, جس میں انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ ہے. سورس اینڈ ڈائریکشن آف انرجی فرام انٹرنل کنسنٹریشن فرام ایکسٹرنل کنٹیکٹ. یہ پرسنالٹی ٹائپ جو فرسٹ ہے MBTI ہے. دین SN ہے سینسک. ٹھیک ہے, یہ جو SN ہے preferred method of information reception, empirical sensory data, meaningful pattern and abstraction. یہ ہمارے پاس سیکنڈ ہے. تھرڈ ہے T-F. ٹھیک ہے, جو T-F ہے یہ تھنکنگ اور فیلنگ کا ہے, کہ وے آف انفارمیشن پروسیسنگ. ٹھیک ہے, امپرسنل لاجک / پرسنل ویلیوز. دین JP ہے ججنگ اور perceiving, way of living out, proceed information, organize all life event and acts strictly
according to plan, inclined to improvisation and seeking different alternatives. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس جو بھی ہیں ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ ہمارے پاس MBTI ہے، سیکنڈ ہمارے پاس IE ہے، تھرڈ ہمارے پاس S, N ہے، فورتھ ہمارے پاس T, F ہے، اور ففتھ ہمارے پاس J, P ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم وے آف لیونگ آؤٹ پروسیڈ انفارمیشن دیکھتے ہیں، اور 60% آف دا ٹیکنیکل ڈسپلن پرسنالٹی فال انٹو ISTJ. ٹھیک ہے، ISTJ جو ٹائپ ہے ہم جو بات کر رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، ISTJ یہ ہمارے پاس 60% ٹیکنیکل ڈسپلن جو ہے وہ اس میں فال کرتے ہیں. اب اس کے بعد آپ کے جو گارڈینز ہیں جس کو SGS کہتے ہیں، concrete in communicating, cooperative in implementing. ٹھیک ہے، اس میں بس ESTG ہے جس کو ہم سپروائزرز کہتے ہیں، ISTG ہے جس کو ہم انسپیکٹرز کہتے ہیں، ESFG ہے جس کو ہم پرووائڈرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ISFG ہے جس کو ہم پروٹیکٹرز کہتے ہیں. دین ہمارے پاس ٹھیک ہے آرٹیسنز SPS ہیں جس میں ہم کریٹ ان کمیونیکیٹنگ اینڈ. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہمارے پاس اب دیکھ رہے ہیں کیا ہے، اس میں جو ہمارے گولز ہیں، ایک اس میں پروموٹرز ہیں جس میں ہم ESTP کی بات کرتے ہیں، کرافٹرز کی بات کرتے ہیں، ISTP کی بات کرتے ہیں، دین ہم پرفارمرز کی بات کرتے ہیں، ESFP کی بات کرتے ہیں، اور دین ہم کمپوزرز کی بات کرتے ہیں، ISFP کی بات کرتے ہیں. اب ہمارے پاس اس کے بعد ٹیمپرامنٹس جو ہے ابھی دیکھیں گے اپنے پہلے، تو اس میں ہمارے پاس ESTP ہے، اور دین اس میں ISTP ہے، اور ESFP ہے، اور ISFP ہے. اب ہمارے پاس جو اس کے بعد آئیڈیلسٹ ہے جس کو ہم NF کہتے ہیں، ایبسٹریکٹ ان کمیونیکیٹنگ کوآپریٹو ان امپلیمنٹنگ گولز، جس میں ٹیچرز ہیں ENFJ، جس میں کاؤنسلرز ہیں INFJ. ٹھیک ہے، جس میں آپ کے چیمپئنز ہیں ENFP، جس میں آپ کے ہیلرز ہیں INFP، اور جس میں آپ کے ریشنلز ہیں جس کو ہم NTS کہتے ہیں، ایبسٹریکٹ ان کمیونیکیشن. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو آپ کے امپلیمنٹیشن گولز ہیں اس میں آپ کے ENTG ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ فیلڈ مارشلز کہتے ہیں، INTG ہیں جس میں آپ ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں، دین آپ کے انوینٹرز ہیں جس میں آپ کو ENTP کہتے ہیں، اور آرکیٹیکٹس ہیں جس میں آپ INTP کہتے ہیں. دین آپ کے پاس پروسیس کمیونیکیشن جو ماڈل ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا پروسیس کمیونیکیشن ماڈل ہے، اس میں ہم یہ یوز بائی ناسا، یہ آپ کا ناسا میں یوز ہوتا ہے، جس میں 6 پرسنالٹی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے، جو فرسٹ ہے وہ آپ کا ہے ڈریمر. جو فرسٹ ٹائپ ہے وہ ہم اس کو ڈریمر کہتے ہیں، جو امیجیٹو. ٹھیک ہے، جو آپ کا نیشن میں رہتا ہے، ریفلیکٹیو ہوتا ہے اور کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا آپ کے پاس ٹھیک ہے ورکہولک ہے جس میں لاجیکل ہے، جس میں وہ رسپانسیبل ہے، جس میں وہ آرگنائزڈ ہے، جس میں وہ ٹائم اورینٹیڈ ہے. ٹھیک ہے، تھرڈ آپ کے پاس جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ آپ کا ری ایکٹر ہوتا ہے، جو وارم سینسٹیو ہے، ٹھیک ہے، کائنڈ ہے، اور آپ کا ٹھیک ہے نرچرنگ ہے. دین آپ کے پاس اس میں ریبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کریٹیو ہے، جو پلے فل ہے، جو ایکسپریسو ہے، جو آپ کا انرجیٹک ہے. دین آپ کا پرسسٹر ہے جو ڈیڈیکیٹڈ ہے، آبزروینٹ ہے، ٹھیک ہے، اور دین آپ کے پاس پروموٹر ہے جس میں آپ کا اڈاپٹیبل ہے، چارمنگ ہے، اور آپ کا اس میں ریسورسفل ہے. تو یہ ہمارے پاس جو آج کا لیکچر تھا. ہم اگر اس کی ایک سمری کیوکلی دیکھ لیں تو ہم نے کیا کیا چیزیں اس کے اندر ڈسکس کی ہیں. سب سے پہلے ہم نے اسٹارٹ کیا کہ آپ کے پاس آرگنائزیشن اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. ہم نے آرگنائزیشن اسٹرکچر کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے اپنا پروجیکٹ فارمیٹ ڈسکس کیا. پروجیکٹ فارمیٹ کے بعد ہم نے اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دیکھے. یہ دیکھنے کے بعد ہم فنکشنل پوائنٹس کی طرف آ گئے. ہم نے فنکشنل پوائنٹس دیکھے، فنکشنل فارمیٹس کیا ہے، پھر ہم نے اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دیکھے. پھر فنکشنل فارمیٹ کے بعد ہم میٹرکس فارمیٹ پہ آ گئے. ہم نے میٹرکس فارمیٹ دیکھا، اس کے ایڈوانٹیجز اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز دیکھے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے میٹرکس فارم دیکھے، پھر ہم ٹیمز کے اوپر آ گئے.
ٹیمز کے اوپر آگے ہم نے پیپل اینڈ ٹیم دیکھی، پھر ہم نے پیپل دیکھے، اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کی سینئر مینیجر، پروجیکٹ مینیجر، ان تمام کو ڈسکس کیا. پھر پیپل کو کس طرح مینیج کرتے ہیں، ٹیم بلڈنگ کس طرح ہوتی ہے، آرگنائزیشن کس طرح ہوتی ہے، اچیومنٹ کیا ہے، یہ ہم نے دیکھا. پھر ہم نے مینیجرز کے ٹاسک دیکھے کہ وہ ٹیم بلڈنگ کس طرح کرتا ہے، ٹیم موٹیویشن کس طرح کرتا ہے، آرگنائز کس طرح کرتا ہے. پھر ہم نے ٹیم بلڈنگ کو دیکھا، پھر ہم نے ٹیم بلڈنگ میں جو سلیکشن فیکٹرز ہیں پھر ہم نے اس کو دیکھا. پھر ہم نے پرسنالٹی ٹائپس کو دیکھا کہ آپ کی ڈفرینٹ ٹائپ کی کون کون سی آپ کی پرسنالٹی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے، یہیں سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں، کہ اسی لیکچر کو ہم جو آپ کی آرگنائزیشن کا لیکچر ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. اور ہم نے اس میں آرگنائزیشن اسٹرکچر تو پورا پڑھ لیا ہے، ٹیمز کو دیکھ رہے ہیں، ہم ٹیمز کو آگے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.